प्रोग्राम हालात हाज़रा देखने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यानी आजकल नवाज शरीफ साहब की एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे चल रही है। कुछ इस पर भी बात करेंगे, कोशिश करेंगे वो थोड़ी सी ऑडियो सुनाई जाए। और दूसरी बात ये है कि जो सैलाब जहाँ जहाँ आया हुआ है वहाँ पे बिलावल और शहबाज शरीफ के औरतों ने काफ़ी वहाँ पे हल्ला गुल्ला किया इनकी मनहूस शक्लें देख के। और आपके इल्म में है कि जो सलूक ये अवाम के साथ करते रहे हैं आज तक लोगों को वो भूला नहीं है। भूला इसलिए नहीं है कि ना तो ये अवाम के लिए मुखलिस हैं, जिस तरह मैं बताता रहता हूँ, ये आए हैं ये पाकिस्तान के लिए मुखलिस हैं, ये पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं और अवाम के भी दुश्मन हैं। और जो पुलिस ख़वातीन पर तशद्दुद कर रही थी उनको भी शर्म आनी चाहिए। ऐसी वीडियो मेरे सामने आ रही है और खुदा का खौफ खाना चाहिए। ये जिन सियासतदानों के लिए आप इस अवाम पे तशद्दुद कर रही हैं, मेरा ख्याल है कि इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं होता। आप इन चोरों डाकुओं के कहने पर लोगों पर जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। जो पुलिस वाले इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं वो इस वक्त गुलाम तो पाकिस्तान की पूरी पुलिस है, पूरे इदारे हैं, मगर उन्होंने भी जो तरीक़ाकार अपनाया हुआ है और मीडिया के लोगों के साथ भी जुल्म कर रहे हैं, आम पब्लिक को भी मार पीट रहे हैं, तो इसका भी आपको साथ देना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं जब पब्लिक आपसे इन चीज़ों का साथ लेगी। अच्छा, सुनते हैं ये क्या क्या जी जी। स्टेट बैंक का गवर्नर कुछ कह रहे हैं, वजीर खजाना कुछ कह रहे हैं, जो बाकी एडवाइजर कुछ कह रहे हैं, बात किसी से भी नहीं बन रही। नाअहल नालायक खलंडरों का टोला वो उसको यहाँ पे आके पाकिस्तान के सर पे बिठा दिया गया और शहबाज शरीफ साहब को 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। स्टॉक मार्केट जमीन बोस हो गई और आज पाकिस्तान के अंदर महंगाई और गुर्बत है, अंदर गुर्बत और महंगाई है और बाहर सफारती तन्हाई। ये आलम है पाकिस्तान का। सबज परचम की इज्जत का हाल ये है कि एक बिलियन डॉलर के लिए भीख मांगने के लिए पिशकोल ले लेके जा रहे हैं। ये पाकिस्तान को बेतौकीर कर दिया है, बेइज्जत कर दिया है। और इमरान खान को क्रेडिट मिलना चाहिए। ये भी बेचारा देखें घर से बेघर हुआ है, क्या कसूर है इसका, क्या किया है, क्या क्राइम कमिट किया है, क्या इन्होंने अपना पाकिस्तान का लूटा है या क्या पाकिस्तान का चोरी किया है। अरे ये काफ़ी लंबी एक वीडियो चल रही है। अब इसमें शक ये भी है कि ये किसी ने तैयार करवा के डाली है, मगर अगर तैयार भी करवाई है गलत है या सही है, बहस इस पर नहीं मैं करना चाहता। बहस इस पर करना चाहता हूँ कि पहली चीज़ तो ये है कि शहबाज शरीफ की अगर आप हालत देखें तो वो वज़ीर आज़म लागे नहीं रहा। मुझे कल एक मैसेज आया एक बंदे का, तो वो कहने लगा मैं इसे चपरासी भी ना रखूँ। और जो इसकी हालत है, जिस तरह ये बोलता है, शक्ल से भी मांगने वाला और अकल से भी बिल्कुल पैदल इंसान, तो इसको वज़ीर आज़म क्यों बनाया गया। सुबह मैंने जो प्रोग्राम किया था आज हमारे का था, उसमें मैंने बताया था कि इसको क्यों वज़ीर आज़म बनाया है। उस बहस में जाने की अब ज़रूरत नहीं है। जो मसला इस वक्त चल रहा है पाकिस्तान का वो है जो बाहर से इमदाद आनी है और वो पैसा इन लोगों के हाथ में आएगा। आज बलूचिस्तान में 10 अरब का ऐलान किया और कहा जनाब जहाँ मर्जी तकसीम करें आप, और ये पैसा गरीबों तक नहीं पहुँच रहा। ये है इशू जो सबसे बड़ा है। बाहर के ममालिक तो फिर भी भीख दे रहे हैं, उनको तो तरस आ जाता है, उनको पता है कि ये तो अगर हमने पैसा ना दिया तो इनकी हालत जो है वो इतनी ख़राब हो जाएगी कि बाद में और दे के जान इनकी अपनी जान छुड़ानी मुश्किल हो जाए। वो इसलिए दे रहे हैं जो भी पैसे दे रहे हैं और उनको कोई मकसद नहीं। उनको पता है कि आपके इल्म में होना चाहिए, इथोपिया वगैरह में जब कैद पड़ा तो आज तक वहाँ के हालात ठीक नहीं हुए। लोग जिस्मानी तौर पे जो सर आप देखते हैं कि हड्डियाँ निकली हुई, बुरा हाल लोगों का, तो ये चीज़ें भी देखते हैं ये लोग। अब प्रॉब्लम है कि इन लोगों के पास पैसा आ रहा है, ये तकसीम नहीं करेंगे पैसा। बाहर से आज बताया गया तुर्की से शिप आ रही है, वो सारा सामान जो है वो इनके गोदामों में चला जाएगा। पिछले दिनों
یہ جو وڈیرے ہیں جو وزیر ہیں ہمارے ان کے گوداموں میں چھاپے مارے گئے، لوگوں نے حملہ کر دیا، وہاں گندم تھی، وہاں لوگوں کا مال پڑا ہوا تھا، اور عدالت سپریم کورٹ کوئی نوٹس نہیں، ہائی کورٹ کوئی نوٹس نہیں، وہ کہتے کوئی بات نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو مترو، ان کو کوئی دلچسپی نہیں، ان کو دلچسپی یہ ہے کہ رات کو 12 بجے عدالت کب لگانی ہے، ملک کا بیڑا گرک کیسے کرنا ہے، اور جو ملک کے حالات ہیں وہ کیسے خراب کرنے، ان کو یہ ٹھیکہ ملا ہوا ہے۔ سندھ کا اگر آپ سندھ کے حالات دیکھیں تو بدتر سے بدتر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ یہ پیسہ لگا ہی نہیں سندھ کے اوپر۔ کچھ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی تھی، میں خود بھی دنیا گھومتا رہتا ہوں یورپ، یہاں سے اگر جو لوگ ڈنمارک میں رہتے ہیں وہ دیکھیں تو وہ برج کیسے کیسے زبردست بنائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں اتنے لمبے ہیں، مجھے تو یاد ہی نہیں۔ تو میں بھی بار وہاں سے گزرا ہوں 1-2 دفعہ، تو میرے لیے یہ حیرانگی تھی، اور جب میں اپنے ملک کے پل دیکھتا ہوں کہ وہ پل رڑ گیا، وہ پل کا بیڑا گرک ہو گیا، وہ لکڑی کے پل، وہ اس میں پیسے نہیں لگے ہوئے، وہ جو 1 منٹ میں اڑ جاتے ہیں۔ جب آپ نے کوئی نیت سے کام ہی نہیں کیا ہوا، چاہے وہ گھر ہے یا پل ہو، یہ جو ہوٹل گرے ہیں سوات میں، میرا خیال ہے کہ ان پہ پیسے نہیں لگے، ان کی بنیاد ہی اتنی مضبوط نہیں تھی کہ 1 منٹ میں ہوٹل نیچے آ گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ہر جگہ پہ بے ایمانی اور حرام خوری کا سلسلہ چل رہا ہے، جس کی وجہ سے آج پاکستان جو ہے اس کی یہ حالت ہوئی ہے۔ سڑکیں دیکھ لے، سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں، یہاں پہ آپ یورپ میں گھومیں، انگلینڈ، جرمنی، کہیں پہ بھی چلے جائیں، ان کی سڑکیں تو نہیں ٹوٹتی، یہاں بھی بارش ہوتی ہے، یہاں بھی طوفان آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، ہمارے وہاں پہ کوئی پیسہ لگانا ہی نہیں، سب کچھ خود کھا جانا، اور پھر کہنا جناب آپ نے دیکھا ہوگا اسلام آباد میں بلڈنگیں گر جاتی تھی، پیسے نہیں لگے، چلو جی وہ گر کی مر گئے کھپ گئے، لوگوں کا بیڑا گرک ہو گیا، پیسے کا بیڑا گرک ہو گیا، کوئی بات نہیں، اور قوم جو ہے وہ خاموش رہتی ہے۔ 4 دن بعد اس لیے بھول جاتے کہ نیا عذاب آ جاتا ہے، نیا ساز جس کو سیاپا کہہ سکتے وہ پڑ جاتا ہے، وہ اس سیاپے میں پڑتے ہیں، ابھی وہ بھولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یا اس کے خلاف کوئی احتجاج کی تیاری کر رہے ہوتے، نیا عذاب آ جاتا ہے۔ تو آئے دن یہ سب کچھ چل رہا ہے وہاں پہ۔ کیوں یہ حالات ہو رہے ہیں؟ وجہ یہی ہے کہ ایماندار قیادت کی بھی کمی ہے، ایماندار قوم کی بھی کمی ہے، عوام کی بھی کمی ہے۔ ایمانداری جب تک آپ لوگ نہیں سیکھیں گے اس وقت تک، اگر یہ کسی نے غلط ویڈیو بنائی اس نے بھی ایمانداری کا مظاہرہ نہیں کیا، میں نے اس لیے سنا دی کہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ آڈیو ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن جو باتیں وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جس نے غلط بھی کی یا ٹھیک ہے، یہ بندہ اس قابل نہیں تھا۔ اب امداد کے نام پہ پاکستان کی عوام جو ہے اسے بیوقوف بنایا جائے گا، ووٹوں کے سودے ہوتے ہیں، ووٹ ہمیں دیں گے، کس کو دیں گے، اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ بلیک میل کیا جاتا ہے، تشدد کیا جاتا ہے۔ ابھی انتخابات بہت دور ہے، لیکن ان کو پتہ چل چکا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، عمران خان کے پاس اس وقت سب کچھ، عوام کے دل بھی اور دماغ بھی۔ ناظرین، اگر آپ اپنی پبلک سے محبت کرتے ہیں، آپ اپنی عوام سے محبت کرتے ہیں، جس طرح شہباز شریف یا اس کے بلاول دوسرے تیسرے کی چھترول عورتوں نے کی وہاں پہ، جو ویڈیو میں مجھے ملی ہے، جس طرح ذلیل ان کو کیا، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر یہ لوگ، تو ایسے موقع نہیں پھر آتے۔ لوگ یہ جائیں گے، انہوں نے خدمت کی ہوگی، وہ ان کو عزت دیں گے، وہ ان کو اتنی عزت دیں گے کہ جتنی ذلت انہوں نے کمائی ہے، یہ پیسے چوری کر کے، اس سے زیادہ عزت دیں گے۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے یہ قوم کتنی اچھی ہے۔ ہر قوم وہ اچھی ہے جب اس کے رہنما جو ہوتے ہیں وہ اپنی قوم کو، جس طرح ترکی دیکھ لیں، ابھی آپ ملیشیا دیکھ لیں، جو ان کے پہلے وہاں کے صدر تھے، وزیر اعظم یا صدر جو بھی، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ جرمنی دیکھ لیں اور بھی یورپ کے ممالک دیکھ لیں، تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے عزت کو ترجیح نہیں دی، دولت کو ترجیح دی، دولت کے ساتھ ذلت کو ترجیح دی، اور اتنے بے شرم ہو چکی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے بھی شرم نہیں آتی۔ صبح سے شام تک ہماری میڈیا، 80% میڈیا ہماری صبح سے شام تک لعنت کماتی ہے، جھوٹ بولتی ہے۔ ان کا دن کا آغاز وہاں پہ جتنے لوگوں کو بلایا جاتا ہے وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، اور ایسے لعنتی کردار ہے
کہ جو سن رہے ہیں وہاں پہ ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں کہتا کہ جناب آپ بکواس کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے. عادت پڑ چکی ہے، گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا. ان چیزوں کو، حرام خوری کو گناہ سمجھے نہیں جاتا. جب تک آپ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کریں گے، کوئی عزت اس طرح نہیں کرتا. کیا کہ عزتیں نہیں ملتی، عزت جو ہوتی ہے وہ اپنی کرتوتیں ٹھیک کرے تو پھر ملتی ہے. ناظرین، حالات حاضرہ پروگرام میں آج اتنا بہت ہے. سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی آواز جرمنی اوفن باغ سے ملک اظہر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. پوچھتے ہیں کیا کہیں گے ملک صاحب آپ؟ جی، سب سے پہلے تو سب سننے والوں کو محبت بھرا سلام. اور بادشاہ صاحب خیریت ہے؟ آپ کا کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے؟ پروگرام کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ دیکھتا رہتا ہوں میں، بڑے اچھے پروگرام کرتے ہیں آپ. چلیں، بہت شکریہ سر. میں نے کہا آج کا سیلاب آیا ہوا ہے پاکستان میں، لوگ کافی پریشان ہیں، اور آپ کیا سوچ رہے ہیں یہاں بیٹھ کے ان کے متعلق کہ کیوں یہ حالات بنے ہوئے اس وقت؟ سیلاب، یہ بات یہ ہے مالک صاحب، یہ سیلاب تو ابھی تو یہ ظاہر ہی آیا ہوا ہے نا جی. تو جو اس سے پہلے جو سیلاب انہوں نے بنا کے اپنے جو تجوریاں بھری ہوئی ہیں سیلاب زدگان، اس سے پہلے بھی یہ جب بھی ان کی حکومتیں آتی ہیں یہ اس قسم کا کوئی نہ کوئی کھیل پیش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، میرے خیال میں اس کے پیچھے بھی انہی کا ہاتھ ہے. ٹھیک ہے، اگر ان کا اس کے پیچھے ہاتھ نہیں ہے تو یہ کم از کم غریبوں کی مدد کریں. بلاول اس کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ وہ پیش کرے، سندھ اس پیش کر دیں. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے یہ شباز شریف ہے، اپنے جتنے بھی ہیں، یہ 16 جماعتیں مل گئی تھی. ٹھیک ہے، انہوں نے حکومت تو ختم کر لی. ٹھیک ہے، کیا یہ 16 جماعتیں مل کے ہر جگہ پہ جو ان کے اپنے وہ حویلیاں ہیں، کوٹھیاں ہیں، جو ان کی جو فارم ہاؤس بنے ہوئے ہیں، وہ عوام کے لیے پیش کرے نا؟ تبھی تو پتہ چلے گا، مزہ تو تب بھی آئے گا کہ جب واقعی عوام کے لیڈر ہیں. یہ سلام میں تھوڑا بہت چلے جانا، ادھر پانی میں کھڑے ہونا، تصویریں بنوا لینا، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. کیونکہ یہ تو انسانیت کے ویسے ہی یہ تو مذاق اڑاتی ہیں ان کا. ٹھیک ہے، اور اگر یہ 16 جماعتیں ملی ہوئی ہیں تو انہوں نے ابھی تک مل کے یہ ڈیم کا آج ہی فیصلہ کر لیں، کوئی ڈیم ہی بنا لیں. ٹھیک ہے، عمران خان کی حکومت کو ختم کر کے انہوں نے 16 جماعتیں مل کے باقی تو سارے کام کر لیے ہیں، تو پھر آپ ڈیم کے اوپر بھی متفق ہو جائیں. یہ جتنے بلوچستان والے ہیں، یہ جتنے باقی سندھ والے ہیں، یہ سب ڈیم پہ متفق ہو جائیں. سر وہ تو ملک صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے سندھ میں بڑا پیسہ خرچ کیا، ہم نے لوگوں کو بڑی سہولتیں دی ہوئی تھی سندھ میں، یہ تو قدرتی طور پہ اب عذاب آ گیا. مبارک صاحب، یہ بات یہ ہے کہ قدرتی طور پہ عذاب باقی ملکوں میں بھی آتے ہیں، امریکہ میں بھی آتا ہے قدرتی طور پہ عذاب، یہ جرمنی میں بھی آپ کو پتا ہے کبھی کبھی سیلاب وغیرہ آتا ہے. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ تو اپنی ہر چیز پیش کر دیتے ہیں. بلکہ مجھے ابھی تک یہ پچھلے دنوں میں خبروں میں سن رہا تھا کہ یہ جس وقت یہ یوکرائن کا یہ معاملہ چل رہا ہے، انہوں نے ریڈیو کے اندر وہی کام کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے کروایا تھا کہ اپنے گھر پیش کریں. انہوں نے جرمن ریڈیو میں باقاعدہ طور پہ خبروں میں بار بار آتا رہا کہ جو بزرگ ہمارے ہیں جرمن لوگ، اگر ان کے گھروں میں جگہ ہے تو وہ اپنی جگہ پیش کریں. اور کی بھی ہے جرمن لوگوں نے وہ اپنی جگہ وغیرہ پیش کی، سب کچھ پیش کیا. تو یہ جتنے بھی ان کی پارٹیاں ہیں جن کے گھر بچ گئے ہیں سندھ میں یا پنجاب میں یا باقی جگہ پہ، جس اسلام آباد میں، یہ وزیر اعظم اس پیش کر دیں. اچھا ملک صاحب، آپ بار بار یہ بات ملک صاحب بار بار آپ توجہ دلا رہے ہیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ غریب کو اپنے گھر میں آنے دیں کہ غریب کو تو ساتھ بیٹھنے نہیں دیتے صوفے پہ؟ یہی تو مسئلہ ہے، یہی تو میں نے سب سے پہلے سٹارٹ میں ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ سب ڈرامے بازی ہے. یہ جو سیلاب، یہ تو میں ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے جو انہوں نے تجوریاں سیلابوں کی بوریوں کی بھر کے، وہ ایک تو تیرا ریت والی بوری کہ وہ بھر کے سیلاب کو روکا جاتا ہے، انہوں نے جو اپنی تجوریاں وہ پیسوں کی وہ بوریاں بھر کے رکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے پاس ہر چیز موجود ہے. آپ اندازہ کریں، یہ بلاول کو شرم آنی چاہیے یہ کہتے ہوئے. میں وہ خبروں میں دیکھ رہا تھا کہ آپ
ٹیلی ویژن والے اس طرح پیش کریں کہ پاکستان میں بہت بڑا عذاب ہے تاکہ میں باہر سے امداد مل سکے. اور سب سے پہلے جو تمہارے اپنے پیسے ہیں یا تمہارے باپ کے پیسے ہیں یا تمہارے دادا کے پیسے ہیں ان کو لگاؤ. سب سے پہلے جو تمہارے پاس ہے ان کو کیوں نہیں لگا رہے؟ وہ پیسے کیا حرام ہے پاکستانی قوم پہ؟ یہ جو نمک حرام آپ بنے ہوئے ہیں، جو پاکستان کے پیسے آپ نے ادھر سے لے کے اپنے باہر کے ملکوں میں بینکوں میں رکھے ہوئے ہیں، آپ کو خدا کا خوف کریں. آپ یہی پیسے سمجھ لیں کہ یہ باہر سے امداد آ رہی ہے، اپنے پیسے واپس لے جائیں. بلاول ہاؤس کب پیش کر رہے ہیں؟ پوچھے نا عوام ساری ان سے جا کے کہ بلاول ہاؤس میں کب پیش کر رہے ہیں. وہ اس وقت جب پارٹی انہوں نے حکومت گرانی تھی اس وقت تو راجہ ریاض اور باقی صاحب سندھ ہاؤس میں اور بلاول ہاؤس میں جا کے چھپ گئے تھے نا. ٹھیک ہے، جب میڈیا والوں کو بھی انہوں نے مارا تھا اور اتنا ظلم کرتے ہیں میڈیا پر بھی. ٹھیک ہے، کوئی ان کے خلاف بولے تو یہ ان کے اوپر تو بہت یہ ظالم قسم کے لوگ ہیں. یہ اچھا ڈرامے بازی ملک صاحب، یہ کروڑوں روپے ان کے پاس تھے، اربوں روپے تھے جب انہوں نے لوٹے خریدنے تھے، تو اب کدھر گئے وہ پیسے؟ میں وہی تو عرض کر رہا ہوں اس وقت کا ابھی تک کہ بات یہ ہے کہ یہ 16 جماعتیں مل کے جس وقت انہوں نے حکومت جو ہے وہ ختم کر لی تھی، تو اب 16 جماعتیں مل کے ڈیم اپنی جیب سے بنا لینا. اپنی جیب سے یہ ڈیم بنائے، 16 جماعتوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. عوام ان کو یہ کہے کہ ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے 16 جماعتیں مل کے آپ ہمیں ہر صوبے میں ایک ایک ڈیم بنا دیں. ٹھیک ہے، یہ جو امداد کے اوپر یہ جو پیسہ انہوں نے ایک طرف سے لیا ہے، سب نے صرف شو کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف انہوں نے دے رہے وہ آپ نے دیکھا نہیں 50 روپے وہ ادھر تقسیم کر رہے تھے. کیا نام ہے ان کا، یہ پیپل پارٹی والے تالپور جو زرداری اس کا بہنوئی ہے تالپور کا میاں، وہ 50 روپے اینک لگا کے کالی ایسے آیا تھا جیسے ڈان آتا ہے. اوپر سے ہمارے جو صاحب ہے سب سے بڑے، وہ بھی کالی اینک لگا کے نا، وہ گولڈن اینک لگا کے وہ بھی وہاں گھوم رہے ہیں، ہم مدد کرنے کے لیے آئے ہیں. یہ حالت ہے ان لوگوں کی، یہ ڈان بن کے جاتے ہیں وہاں پہ. ہاں جی، بات یہ ہے کہ ان کا وہ آپ نے انڈین فلموں میں دیکھا ہوگا کہ وہ سب سے پہلے تباہی لاتے ہیں، یعنی کہ کسی کو مروا دیتے ہیں، بعد میں ان کے بچے کا وظیفہ لگا کے پورے وہ ایم پی اے ایم ایل اے بننے کے لیے پورے وہ مشہور ہو جاتے ہیں. یہ بندے بہت اچھے ہیں جی، بندے بھی خود ہی مرواتے ہیں، باقی کام بھی خود ہی کرتے ہیں. یہ ان کی ڈرامے بازی ہے. یقین کر کے جانے اگر سیلاب کی صحیح تحقیق کی جائے نا کہ یہ کیوں آیا ہے، اس کے پیچھے بھی انہیں کا ہاتھ ہے. یہ میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں، یقین کر کے جانے اس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. اچھا، آپ نے جو بات کی کل ملک صاحب، کل وہ شرجیل میمن نے اپنے کیلے کے جو اس کے باغ تھے وہ بچانے کے لیے گاؤں تباہ کر دیے، پانی کھول دیا. یہ سب وڈیرے سندھ میں اسی طرح کرتے ہیں، یہ بغیرت. مبارک صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو کر رہے ہیں وہ جو اسلام آباد کی طرف دوڑتا ہے، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب. ٹھیک ہے، وہ ترکی بیٹھا ہوا ہے سر، وہ استنبول میں ہے، استنبول پکنک منا رہا ہے. وہ اس لیے پکنک منا رہا ہے تاکہ اس کے اوپر الزام نہ لگے. اس کی زمینیں بچانے کے لیے بھی بند توڑے جاتے ہیں ہر سال. ہاں جی، ٹھیک ہے، تاکہ ان کی فصلیں تباہ نہ ہوں. کئی منافق قسم کے لوگ ہیں، یہ اسلام کے اوپر ایک دھبا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو پاکستانی، یہ ان کے پاس یقین کر کے جانے، کئیوں کو تو پتا چل گیا ہے کہ ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہیں ہے. یقین کر کے جانے ان میں سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، ان کے سب کے پاس فارنر نیشنل ہے. یہ کئیوں نے ظاہر کیا اور کئیوں نے ظاہر نہیں کیا ہوا. یہ پاکستان میں جو منافق ہے، یہ منافقت ہے سب سے زیادہ. وہ مریم کا ہے، مریم مجھے نظر نہیں آ رہی، ہم طرح کا ہے، وہ کا نظر نہیں آ رہا. وہ آج کل آپس میں جی لڑائی ہو گئی ہے. نواز شریف، شہباز شریف اینڈ کمپنی کی، مریم کو اب سائڈ پہ کر دیا گیا ہے. آپس میں ان کے اختلافات کافی شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. وہ اس لیے شدت اختیار کر گئے ہیں کہ جو انہوں نے وعدہ کیا تھا نا شہباز شریف کے ساتھ کہ مل کے کھائیں کہ اتنے پیسے ڈیوائڈ ہوں گے. مریم بھی کئی لوٹوں کو لے کے آئی تھی. ٹھیک ہے، اس کی بھی بیک ڈور جو تھی وہ بھی بات چلی تھی. اب اس نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو اتنے کروڑ دوں گی، اب اس کو پیسے ملے ہیں تھوڑے. اب جو صفدر روان صاحب ہیں وہ پیسے بیچارے کہاں سے لائیں؟ ٹھیک ہے، وہ تو ریٹائرڈ ہے بیچارہ. مسئلہ یہ ہے کہ وہ مریم نے بھی تو ادھر سے لے کے دینے تھے نا. اب معاملہ یہ ہے کہ وہ آپس میں مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ جو انہوں نے آپس میں
वायदा किया था ना कि हम इतने इतने पैसे लेके इतने इतने लोगों को देंगे और इतने इतने हम खुद अपने पास रखेंगे। अब पैसों का मामला चल गया है। अब ये तीनों एक दूसरे, तीनों से मुराद है कि जो बड़ी पार्टियां हैं ये एक दूसरे को मारेंगे। फजल रहमान साहब को तो माशाल्लाह पेट ही काफी बड़ा है, वो तो इस्तांबुल में इसीलिए गए हैं ना कि गर्मी बहुत ज्यादा है, सैलाब की वजह से और गर्मी शिद्दत इख्तियार कर रही है, लोग ना उनके घर का घेराव कर लें, तो वो इसलिए बेचारा इस्तांबुल आ गया। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम जो है मेरे ख्याल में जागी हुई है, लेकिन इन्होंने उन बेचारी को अपने जान के लाले डाले हुए हैं, यानी कि कोई ना कोई ड्रामा कर देते हैं। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब का, बहुत शुक्रिया सर, पाकिस्तानी अवाम जो है, हाँ जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया फिर बात। जी जी बता दें क्या कहना पाकिस्तानी अवाम को। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ये उनको ये इस किस्म के ड्रामे करते हैं ताकि उनका तवज्जो ही हमारी तरफ ना दे। जी बहुत शुक्रिया। मुझे प्रोग्राम की और मुझे जरा इजाजत दें, वो इमरान खान से भी मैं पूछना चाहता हूँ ना कि वो जो मक्का की रियासत की बात बार बार करता है वो बनी गलत आप पेश कर रहे हैं। हमारे लिए तो सब जमातें बराबर हैं, बिलावल उस भी पेश किया जाए, सिंध उस भी पेश किया जाए, ये वजीर आजम उस भी पेश करें और क्या बनी गाला भी पेश करें, फिर पता चलेगा कि ये अवाम के कितने नुमाइंदे हैं। बहुत जबरदस्त। बाकी ये सब मतलब शुक्रिया मलिक साहब, फिर होगा आपके साथ चलते रहेंगे प्रोग्राम। थैंक यू जी। इंशाअल्लाह। ये बड़ी अहम बात की कि ये जितने बड़े बड़े लीडर हैं वो अपने घर पेश करें, सैलाब आया हुआ है, अवाम परेशान है, इनका भी पता करें कि ये रहते खुद कहाँ हैं। अवाम को तो 50 रुपये का नोट दिखा के ऐसे पकड़ा रहे जैसे अपनी जायदाद नाम लगवा दिए। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।